बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक बराह रास्त PTV न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी साहबा के हवाले से इमरान खान साहब के धमकी आमेज़ बयान पर आज तौहीन अदालत के सिलसिले में केस के सिलसिले में अपनी समाअत की। 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान साहब को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए 31 अगस्त को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। आज अदालत ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए है इस दौरान, और अदालत की जानिब से कहा गया कि एक शख्स जो वज़ीर आज़म रह चुके हैं उनकी जानिब से इस तरह के बयान की तवक्को नहीं थी, और अगर जज साहिबान के फैसलों के ख़िलाफ़ पब्लिकली इस तरह बात की जाए या उन पर यह कहा जाए कि उनके ख़िलाफ़ उनसे देख लिया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा, तो फिर उन्होंने कहा कि इस ऐसी सूरत हाल में जज साहिबान के फ़ैसले करना वो आसान नहीं रहेगा। इसके साथ साथ अब खान साहब को एक तो इस हवाले से ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया है, फिर दूसरी तरफ आज एक और मुकदमा उनके ख़िलाफ़ दर्ज कर लिया गया। FIR जो है वो दफ़ा 144 की ख़िलाफ़ वर्जी पर काटी गई है। खान साहब ने दफ़ा 144 की ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए रैली भी निकाली और जलसे से ख़िताब भी किया, जिस ख़िताब के मतन पे तौहीन अदालत की कार्रवाई का भी आगाज़ कर लिया गया है। तो एक और उनके लिए लीगल इशू सामने आ गया है। फिर जो 3 रोज़ा उन्होंने राहदारी ज़मानत ली हुई है दहशतगर्दी के मुकदमे में 780A में, वो भी उसके लिए भी उनको फिर दहशतगर्दी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पे पेश होना होगा। तो इस तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम भी जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस बन रहे हैं आपके लिए उसको ज़ेर बहस लाएंगे। इनकी नौइयत क्या है और इनके क्या खदोखाल क्या सूरत इख्तियार कर सकते हैं। फिर दूसरी खबर जो बहुत बड़ी खबर है, एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ा ऐलान किया है, एक बड़े रिलीफ का उन्होंने ऐलान किया है, और उन्होंने कहा है जो बिजली के सार्फिन हैं उनमें से 3 करोड़ के लगभग हैं, 1 करोड़ 71 लाख सार्फिन को जो ये आपको याद है फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज लिया जा रहा है बिजली के बिलों पे, जिस पे काफ़ी हाहाकार मची हुई है, उसको इस्तिस्ना करार दे दिया, ख़त्म कर दिया 1 करोड़ 71 लाख सार्फिन के लिए कि अब वो इससे इस्तिस्ना है। और उन्होंने कहा कि जो लोग ये देंगे, जो साहिब सरवत है, उनके लिए भी कोई हिकमत अमली तय की जा रही है, चूँकि इसका ताल्लुक बैन अक़वामी तेल की कीमतों के उतार चढ़ाव से जुड़ा हुआ है। साथ में उन्होंने जो एक फ़िक्स टैक्स ताजरों पे लगाया हुआ था उसके खात्मे का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा इसमें 42 अरब रुपए की कमी वाक़ई होगी, जो फिर किसी और मद में उसको पूरा किया जाएगा। इस पर भी ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब एक अहम दौरे पर कतर में मौजूद है। अनाउंसमेंट भी दोहा कतर से आई थी, और अब से कुछ देर कबल उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि कतर और पाकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं और बहुत से शोबों में इस तरह के अमल की राहें तलाश की जा सकती हैं। तो वी हैव अ वेरी हैवी एजेंडा और हैंड्स, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। जो मेहमान शख्सियत मेसर शरीक गुफ्तगू उनका तारुफ हमसे करा देते हैं। हमें ज्वाइन के इस्लामाबाद स्टूडियो में डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब ने, मेंबर कौमी असम्बली है, मुस्लिम नवाज से आपका ताल्लुक है, आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमें ज्वाइन कर रही उस्मा जदून साहिबा, मेंबर कौमी असम्बली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, आपका बहुत शुक्रिया उस्मा साहिबा। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप पे डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, आप बड़े नोटेड पॉलिटिकल और इकनॉमिक एनालिस्ट हैं, आपका बहुत शुक्रिया। आप तीनों मौजूद को फॉर्म वेलकम। मैं लेकिन आप लोगों की इजाज़त से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा एक लीगल ओपिनियन, चूँकि मैंने प्रोग्राम के इब्तिदाई में जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस की बात की है, बहुत ही अहम हमारी मेहमान शख्सियत, उससे कुछ देर कबल हमने गुफ्तगू की है जस्टिस रिटायर्ड शेख उस्मानी साहब, उनका नुक्ता नज़र सामने रखते हैं, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुल्क के मारूफ कानूनदान, आप जस्टिस रह चुके हैं और आपकी बड़ी साहिब राय होती है इन तमाम मामलात पे, जस्टिस रिटायर्ड शेख उस्मानी साहब। जस्टिस साहब अस्सलाम वालेकुम। जस्टिस साहब, आपसे सबसे पहला सवाल यही मैं करना चाहूँगा, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के खिलाफ अब तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ हो गया। आज इस सिलसिले में अहम समाअत भी हुई। अब शोकॉज नोटिस उन्हें इशू किया गया और 31 अगस्त को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है। आपकी राय में अब खान साहब के पास ऑप्शंस क्या हैं, और आप क्या समझते हैं कि वो एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं? देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो होती है वो 2 टाइप की होती है जी। एक तो वो जो कि मसलन कोई ऑर्डर डिसोबे हुआ कोर्ट का या कुछ ऐसी बात हुई, तो उस पर कोर्ट ने कहा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नोटिस इशू कर दो। तो वो जो इशू होती है तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं होता कि पार्टी खुद मौजूद हो जी। वो उसका वकील भी आ सकता है और बातचीत कर सकता है। लेकिन जब कोर्ट में शो कॉज नोटिस इशू करती है, जैसे इसमें किया गया है जी, उस वक्त फिर पार्टी को खुद मौजूद होना लाजमी होता है। तो ये अब चूंकि शो कॉज नोटिस इशू हुई है, इस वजह से
عمران خان صاحب کو موجود ہونا وہاں لازمی ہوگا۔ اور ایک رائے آ رہی تھی، مختلف آراء سامنے آ رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ادھر جا کر غیر مشروط معافی مانگ لیں تو اس معاملے سے وہ باہر آ سکتے ہیں؟ دیکھیے اب لیٹ می جسٹ کنٹینیو، ایسے ایک دم سے آپ آگے جمپ اپ ہو گئے۔ جی جی دیکھیے اب جب وہاں جو موجود جب جائیں گے وہ، تو ان کے سامنے وہ اسکرپٹ شاید پلے کریں گے، چونکہ ان کے پاس آلریڈی پہنچ گئی ہے جی کورٹ ریکارڈز جو اسپیچ وغیرہ کے ہیں، تو وہ پلے کی جائے گی اور پھر کورٹ سے کہے گی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کنٹمپچوس بات کی ہے، کورٹ کے کنٹمپٹ میں بات کی ہے، جی اب آپ بتائیے آپ کا کیا جواب ہے۔ تو ان کے پاس ایک آپشن یہ ہے کہ وہ یہ کہیں کہ آئی ایم سوری، مجھ سے غلطی ہو گئی، میرا کبھی انٹینشن یہ نہیں تھا، میں وہ جذبات میں کہہ گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو بہت رسپیکٹ کرتا ہوں جوڈیشری کی، آئی تھرو مائی سیلف ایٹ دی مرسی آف دی کورٹ انکنڈیشنلی، ایسی بات کر سکتے ہیں وہ۔ اگر وہ کہتے ہیں ایسی بات، تو اس سے پھر کورٹ کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے کہ کیا وہ ان کی اپالوجی ایکسیپٹ کرے یا ریجیکٹ کرے۔ اب اس میں دیکھیے جو محرکات ہوتے ہیں کہ وہ ایکسیپٹ کرے کہ وہ ریجیکٹ کرے، وہ یہ ہوتے ہیں کہ اگر تو کوئی ایسی بات ہو، اس کی بات نہیں کریں اس کیس کی، جی اس میں کہ کسی شخص نے کوئی بات جج کے خلاف کی ہے یا کوئی ایسی بات کی ہے، تو اس صورت میں جج کہتا ہے ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دو، تو اپنے لارج ہارٹڈنس دکھاتے ہیں لوگ، جی تو وہ تو ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر کچھ معاملہ اور ہے، یہاں پہ معاملہ جج کسی خاص جج کی بے عزتی نہیں ہے، اس میں یہاں پہ تو جوڈیشری کی بے عزتی ہے، ان دا سینس کہ وہ ایک ڈسٹرکٹ کورٹ کا جج جو کہ سبارڈینیٹ کورٹ ہے، اس کے جج کے خلاف انہوں نے اس کا نام لیا، اس کو کہا کہ ہم ایکشن لیں گے، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اب وہ اس طرح جتنے ججز ہیں ہمارے جی سبارڈینیٹ کورٹس کے، جو کہ ہر روز ہزاروں فیصلے کرتے ہیں، دن رات فیصلے کرتے ہیں، وہ تو سب ڈر کے سہم کر کے بیٹھ جائیں گے، وہ کہیں گے پتہ ہی کس وقت کوئی آ جائے، آ کے ہمارے خلاف کوئی اپلیکیشن فائل کر دے، کچھ کر دے۔ تو اس وجہ سے جج کورٹ کو، ہائی کورٹ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو اپالوجی کر رہے ہیں اس میں کہاں تک صداقت، ٹھیک ہے کیونکہ یہ انہوں نے بائی نیم ایک جج کو پوائنٹ آؤٹ کیا جی کہ اگر کوئی جج کوئی فیصلہ آپ کے خلاف کرتا ہے تو آپ کی ریمیڈی کیا ہے؟ آپ کی ریمیڈی یہ ہے کہ آپ اس کے خلاف اپیل پہ چلے جائیں، ٹھیک ہے آپ اور کچھ تو کچھ کر نہیں سکتے، یس اور تو آپ کیا کریں گے؟ ایک جج بچارا ڈسٹرکٹ کورٹ کا جج کیا کرے؟ آپ اپیل پہ چلے جائیں، اپیل سے سیٹ اسائڈ کرا لیں، معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن آپ نے کہا کہ ہم جو ایکشن لیں گے، کیا ایکشن لیں گے آپ؟ یہ بڑا کوشچن ہے۔ ٹھیک تو ہے ایکشن تو جو لینا ہوگا وہ تو بات کی بات ہے، لیکن فی الحال میرے خیال میں اس سیناریو میں جو سپریم کورٹ ہے وہ شاید ان کی اپالوجی کو ایکسیپٹ نہ کرے، ایکسیپٹ نہ کرے۔ اچھا، یہ آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ سر دوسرا ایک اور میں ضرور آپ سے جاننا چاہوں گا، سو موٹو نوٹس کی بھی بات ہوئی، میں پی ٹی آئی کے زعماء کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ سو موٹو نوٹس کا اختیار سپریم کورٹ کے پاس ہے، چیف جسٹس صاحب کے پاس ہے، آپ چونکہ خود جسٹس رہے ہیں، ہائی کورٹ بھی اس کو ایکسرسائز کر سکتی ہے؟ سر نہیں دیکھیے وہ صحیح ہے کہ کوئی کیس ہو اس کا سو موٹو نوٹس جو ہے وہ تو صرف چیف جسٹس صاحب لے سکتے ہیں سپریم کورٹ کے، جی لیکن کنٹمپٹ آف کورٹ کا معاملہ کچھ اور ہے، یہ تو ایک انٹرنل میٹر ہے کورٹ کا، ٹھیک کورٹ کی اپنی ایڈمنسٹریشن کا میٹر ہے یہ، اور اس میں تو کورٹ یہ سمجھتی ہے، اب جو ڈسٹرکٹ کورٹ کا جج تھا جس کے خلاف بات کی گئی وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے نیچے آتا ہے، اس جی کی سبارڈینیٹ کورٹ ہے، جی تو جو سپیریئر کورٹ اس کی ہے وہ یقیناً چاہے گی کہ اپنی کورٹ کو پروٹیکٹ کرے اور اس کے لیے وہ ایکشن لے سکتی ہے۔ اس میں سو موٹو نوٹس کے جو رولز ہیں سپریم کورٹ کے وہ اس پہ اپلائی کیے۔ اوکے سر، ایک اور بات میں آپ سے جاننا چاہوں گا، چونکہ خان صاحب کا انسداد دہشت گردی کے حوالے سے اب مقدمہ بھی ہے جس میں ان کی 3 روزہ راہداری ضمانت بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے منظور کی ہوئی ہے، اب وہاں پر انہیں سر ذاتی حیثیت میں پیش کرنا ہوگا کیونکہ اب تو انہوں نے ایک طرح سے اپروچ کر لیا اسلام آباد ہائی کورٹ کو اپروچ کر لیا، اور اس کی کنٹینیوشن کے لیے یا وہاں ذاتی طور پہ پیش ہونا پڑے گا وہاں پر، کیونکہ یہ جو ان کو رازداری ضمانت ملی اس میں بھی وہ ان پرسن پیش نہیں ہوئے تھے۔ نہیں وہ تو خیر ہو سکتا ہے نا، وہ تو آدمی جب آپ کے خلاف کوئی ایف آئی آر کٹتی ہے تو کوئی ضروری نہیں کہ آپ خود پیش ہو، آپ کے وکیل ہی پیش ہو سکتا ہے، ٹھیک لیکن وہ کیس تو ایک مختلف کیس ہے، اس کے لیے تو ایک ایف آئی آر کٹی ہے،
اس میں کہ اینٹی ٹیررسٹ لاز کی کوئی پروویژنز ہیں جس کے خلاف وہ کوئی بات ہے اس وجہ سے ہوئی ہے، تو اس کا اور اس کنٹمپٹ آف کورٹ کا کوئی موازنہ نہیں ہے، وہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے، وہ اپنی طرح سے چلے گا جس سے دوسرے کیسز چلتے ہیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب۔ جی ویورز، یہ آپ گفتگو سن رہے تھے۔ آئی ول اسٹریٹ گو ٹو عظمہ ریاض صاحب۔ عظمہ ریاض صاحب، جسٹس شائق عثمانی صاحب، ہی از اے ویری نون لیگل ایکسپرٹ، جج بھی رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں خان صاحب کے لیے مشکل صورتحال ہے، اور کل کامران مرتضیٰ صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے۔ آپ سے میں جاننا چاہوں گا، پی ٹی آئی کو بھی لگتا ہے خان صاحب کے خلاف جو یہ ایک لیگل گھیرا ہے یہ تنگ ہوتا جا رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے جی، اس کے اوپر تو جو ہماری لیگل ٹیم ہے، جو ہمارے لاء سے ریلیٹڈ جتنے بھی ہمارے ایکسپرٹ یہاں پہ موجود ہیں، ظاہر ہے اس کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو چیزیں خان صاحب کے خلاف جا رہی ہیں، اس میں بہت سی چیزیں اس طرح کی ہیں کہ اس میں ایک طرح سے یہ فیلنگ آنے لگ جاتی ہے کہ خاص طور پہ خان صاحب کو ہی ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے۔ یہ تو خود کہا انہوں نے، بیان دیا نا یہ والا، جس پہ میں ہم یہی زیر آپ سے بحث کہہ ہیں۔ رہی ہوں، دیکھیں میں آپ سے یہی بات کہہ رہی ہوں، تو بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کے اوپر جب ڈاؤٹ آئے کسی شخص کو تو وہ کوئی بات کر جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کہ ہم عدالتوں کی یا ان کی جو ججز نے جو فیصلہ دیا اس کے خلاف ہم جائیں گے کچھ۔ ہاں، اپنی سیفٹی کے لیے، اپنی پروٹیکشن کے لیے بالکل ہماری جو لیگل ٹیمز ہیں ان سے مشاورت کے آپ بعد۔ سمجھتی ہیں ریٹروسپیکٹیولی خان صاحب سے غلط جملہ کی ادائیگی ہو گئی؟ دیکھیں میں یہ سمجھتی آپ ہوں خود کہ بھی خاتون پارلیمنٹیرین ہیں، بالکل جی، خاتون دیکھیں جج کے حوالے سے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس چیز پہ خان صاحب بالکل کورٹ میں جا کے اس پہ اپنا سٹانس بھی پیش کریں گے اور بتائیں گے بھی کہ کیا محرکات تھے، کیا وجوہات تھیں جس کی بنا پہ انہوں نے یہ بات کی۔ اور یہ میرے خیال میں کہ اب دیکھیں 31 کو انشاءاللہ تعالیٰ اب جو بھی امید اللہ سے اچھی ہی ہے ہمیں، لیکن بہت سی چیزیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت نہیں ہونی چاہیے کہ جس کے اندر خان صاحب یا پی ٹی آئی کو دباؤ کے زیر اثر لایا جائے، یہ دباؤ میں کچھ وہ اس قسم کے بیانات دے دیں یا کچھ اس طرح سے ہو جائے۔ تو دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی ہم سب ظاہر پی ٹی آئی کی جو ہماری ہائی لیڈرشپ ہے، جو ہمارے جو لیگل جو ٹیم ہے وہ بیٹھے گی، اس کے اوپر پھر ڈیسیجن لیا جائے گا کہ کس طرح سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ سب جوڈس میٹر ہے، اس کو پھر انشاءاللہ وہاں پہ ہی ڈسکس کیا جائے گا اور ذاتی حیثیت میں جا کے وہ ایکسپلین بھی کریں گے۔ کہ یہ خان صاحب کی جو جملے ہیں اگر وہ یہ نہ کہتے تو پھر بھی جلسہ بھی ہو جاتا اور تقریر بھی ہو جاتی؟ بالکل میں اس بات سے ایگری بھی کرتی ہوں کہ بالکل بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم نہ کہیں تو بہت سے مسائل ہمارے حل بھی ہو سکتے ہیں۔ اسٹے آن دس پر میں چاہوں گا چیمہ صاحب، سر آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ظاہر بات ہے یہ معاملہ تو عدالت عالیہ نے خود سے اٹھایا ہوا ہے، لیکن ایک اور مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے خان صاحب پہ، وہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی، اور شہباز گل صاحب پہ بھی ایک اور مقدمہ درج ہو گیا ہے۔ دیکھیے انور صاحب، میں عظمیٰ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ بعض چیزیں جو ہیں وہ اگر وہ ان الفاظ کا استعمال نہ کرتے، جی، محتاط زبان استعمال کرتے تو ان کے لیے اور ان کی پارٹی کے لیے یہ پرابلم اور ایشوز اور اس طرح مشکلات پیدا نہ ہوتی۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ انہوں نے بدقسمتی سے کوئی ماضی سے سبق حاصل نہیں کیا، اور ان کے ارد گرد جو ٹیم ہے، جو ایڈوائزر ہیں، وہ بھی بدقسمتی سے بڑی ناک بداندیش ہیں، کوئی وہ اس طرح کے ہیں کہ وہ کوئی ان میں وہ دے لیک وزڈم، اور کوئی وہ فار سائٹڈنس نہیں ہے۔ اور دیکھیں نا، اندازہ کر لیں کہ 126 دن کے دھرنے کے دوران جس طرح خان صاحب کرتے رہے جی، کہ قوم کو لا قانونیت پہ اکساتے رہے، لا قانونیت کے درس دیتے رہے، سول نافرمانی کی کال دی، گیس اور بجلی کے بل جلائے، بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں سے کہا کہ آپ ہونڈی کے ذریعے پیسے بھیجیں، بینکوں کے ذریعے نہ بھیجیں۔ یہ سب کیا ہے؟ دیکھیں فالوورز وہی سیکھیں گے نا جو لیڈر کرتا ہے۔ عربی کا مقولہ ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، کہ لوگ اپنے لیڈر سے، اپنے حکمرانوں سے، اپنے قائدین سے سیکھتے ہیں۔ ٹھیک، تو ان کے فالوورز جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ جو یہ سکھا رہے ہیں۔ پھر یہ دیکھیں پہلی کوئی کم ہے کہ گالم گلوچ کی سیاست، یہ جو بد زبانی کا کلچر ہے یہ خان صاحب کے جو احسانات ہیں بدقسمتی سے اس قوم پہ، اب یہ ہے کہ یہ جوڈیشل آفیسرز کو ہراساں کرنا۔ لیکن سر وہ قطع کلامی معذرت، وہ کہہ رہے ہیں میرا تو آپ لوگوں کی حکومت گرفتاری کا پلان بنا لیا تھا رات 3 بجے، وہ عوام نکل آئی 12 بجے، اس لیے آپ لوگوں نے گرفتار نہیں کیا۔ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے وہ جا کے 31 اگست کو کہہ دیں گے جی میں عوام کے اس پہ فرط جذبات پہ میں نے یہ باتیں کر دی۔ خان صاحب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسٹیٹ سے ٹکرانا جو ہے یہ تو خودکشی ہے،
اسٹیٹ سے کوئی نہیں ٹکرا سکتا. یہ بات صحیح اور یہ کہ اس طرح کہنا کہ لوگ نکل آئے تھے اس لیے گرفتار نہیں ہو سکے، یہ تو ایسے مذاق والی بات ہے نا. یعنی ان سے بڑے بڑے لیڈر جو تھے جب اسٹیٹ سے ٹکرائے ہیں تو یہ ختم ہو گئے. لیکن اسٹیٹ سے ٹکرانا جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں سیاسی خودکشی ہے. اور عمران خان صاحب کو ماضی سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اس کے لیے کہ اپنے جو ہے نا اس طرح کی اب یہ جو 3 دن کی راہداری ان کی ضمانت ہے اگر یہ ختم ہوگی تو کیا حکومت ان کو گرفتار کر لے گی؟ دیکھیں یہ کہ اگر ان کی ضمانت کینسل ہوتی ہے، ایکسٹینڈ نہیں ہوتی، تو پھر ظاہر ہے کہ حکومت کے پاس اور کیا چارہ ہوگا. اور اس کے کیا پولیٹیکل فال آؤٹ ہوگا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سچی بات یہ ہے کہ سیاسی فضا جو ہے اس میں اتنا زہر بھرا جا رہا ہے، مقدر ہو رہی ہے، زہر آلود ہو رہی ہے. یہ میں پھر یہ کہتا ہوں کہ آغاز اس کا عمران خان صاحب نے کیا اپنے یہ گالم گلوچ اور بد زبانی سے. دیکھیں کسی کو نہیں بخشا، علماء اکرام کو نہیں بخشا. آپ لوگوں کو فاشسٹ حکومت کا خطاب آپ انداز خاتم ان کا دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں، کسی کے بارے میں وہ کی سیاست کس طرح کی انداز ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو سیاست میں زہر بھر دیا گیا ہے اس کا یہ ہے کہ دیر مسٹ بی اے لمٹ ٹو اٹ، دیر مسٹ بی این اینڈ ٹو اٹ، اور اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. گورنمنٹ ہیز دا پولیٹیکل ول ٹو اریسٹ ہم اف ہز بیل ڈزنٹ گیٹ ایکسٹینڈڈ. سوال تو یہ ہے. مجھے یہ فرمائیں، عمران خان صاحب کا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے اور ہمیشہ انہوں نے اس کو پروموٹ کیا، پرچار کیا، پلیڈ کیا، اس کو یہ لوگوں کے سامنے اس بات کو رکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فرمان بار بار پڑھ کے سنایا کہ دیکھیں جی حضور نے فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں اس لیے تباہ ہو گئی کے لیے کہ بڑے باثر لوگ، امیر لوگ، بڑے بڑے لوگ، ان کے لیے قانون الگ تھا، غریبوں کے لیے الگ تھا. اب یہ مجھے بتا دیں کہ توہین عدالت کے کیس میں اگر غریب آدمی کو پکڑا جائے، عام آدمی پکڑا جائے، اس کو سزا ہو جائے، گرفتار ہو جائے، کیا عمران خان صاحب کو اس لیے چھوڑ دیا جائے کہ وہ بڑے لیڈر ہیں، بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں؟ مجھے بتا دیں عمران خان صاحب کے اپنے پوائنٹ آف ویو کے مطابق کیا یہ ہے کہ یہ قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے یا ان کے لیے الگ ہونا چاہیے؟ اس پہ میں تھوڑا سا میں پھر ڈاکٹر صاحب نے جانا ہے لیکن آپ کمنٹ دے دیجیے گا. ڈاکٹر فاروق صاحب چونکہ ہمارے پاس کچھ لمحوں کے لیے میں ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاؤں گا. ڈاکٹر فاروق صاحب سر یہ بتائیے گا کہ میں چاہوں گا کہ یہ تو ذرا پولیٹیکل معاملات ہیں، ذرا اس پہ یہ جو آج ایک اعلان ہوا ہے میں آپ کی رائے لینا چاہوں گا. بجلی کے صارفین، آپ کا بھی بجلی کا بل آ رہا ہے، ہمارا بھی آ رہا ہے، ہم سب کا آ رہا ہے، اور اس میں بڑا فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز بھی کافی زیادہ لگ کے آ رہے ہیں. آج انہوں نے اعلان کیا ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کہ 1,71,00,000 جو صارفین ہیں ان کو اب اس سے سستا حاصل ہو گئی، ان کے لیے ریلیف دے دیا گیا ہے. سر اس کا کیا امپیکٹ ہوگا میں آپ سے جاننا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب. اچھا ان کا سگنل ڈراپ ہو گیا ڈاکٹر فاروق صاحب کا، ان کے بعد دوبارہ ہم لوٹ کے جائیں گے. جی عظمیٰ صاحبہ آپ کی لگتا ہے دل کی بات جو ہے وہ سنی گئی ہے، ان کا سگنل ڈراپ ہو گیا، آپ بتائیے. دیکھیں جی سے بھی چیمہ صاحب بات کر رہے تھے. جی دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ حکومت کی انوالومنٹ اداروں کی ججمنٹ کے اوپر یا اداروں کی اس پہ نہیں ہونی چاہیے، کہ مطلب حکومت ان کو انفلوئنس نہ کر سکے، ان کے اوپر دباؤ نہ ڈال سکے. عدلیہ پہ تو نہیں ڈال سکتے. دیکھیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ایک الگ چیز ہے. آپ پولیٹیکلی وکٹمائز کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ مختلف اداروں کے تھرو آپ خان صاحب کے اوپر مقدمے بنا رہے ہیں. اور پھر جب قانون کی آپ بات کرتے ہیں، بہت اچھی انہوں نے بات کی کہ بڑے کے لیے اور چھوٹے کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے. بڑا یا چھوٹا پیسے کے لحاظ سے میں بات کر رہی ہوں. نہیں ہے نا، نہیں ہے. خان صاحب نے خود کہا کہ اگر شہباز میں میری جگہ شہباز گل ہوتا تو گرفتار ہو جاتا اس رات اور پھینٹا بھی لگتا. ڈاکٹر صاحب دیکھیں ہاں ڈاکٹر فاروق صاحب سر سوال میں نے کر لیا تھا، ہوپفلی آپ نے سنو کا تھا، جواب دیجیے گا. یہ جو بجلی کے بلوں پہ ریلیف دیا گیا ہے سر، اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ جی میرا خیال ہے کہ ایک ایوریج بل کے اوپر تقریباً 20 سے 30% تک جو ہے وہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارج جو ہے وہ فیول ایڈجسٹمنٹ وہ لگایا گیا ہے. تو آپ سوچئے کہ اگر اس میں چھوٹ ملتی ہے تو ایوریج بل جو ہے وہ تقریباً 20 سے 30% بجلی کا کم ہو جائے. اب یہ والے جو ٹیکسز کم ہوں گے یہ حکومت کو کسی اور ذریعے سے پورے ضرور کرنے ہوں گے. اور ایک جو آئٹم سامنے آ رہا ہے وہ سگریٹ کا ہے. سنا یہ جا رہا ہے کہ اس کے اوپر ٹیکسیشن بہت بڑھا دی جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سگریٹ کے اوپر یا سگریٹ کے آئٹم کے جیسے اوپر جو ٹیکس ہے یہ بڑھانا جو ایک عالمی ویو ہے جس کو دنیا بھر میں کہا جاتا ہے کہ سن ٹیکس، یعنی کہ آپ ایک غلط کام کر رہے ہیں، آپ ایک گناہ کا کام کر رہے ہیں، اس کے اوپر جتنا بھی ٹیکس لگا دیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کینیڈا میں یہ ٹیکس بہت ہائی ہے. دنیا کے اور جو سویلائز کنٹریز ہیں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں بڑے ہائی ٹیکسز ہیں. تو ٹیکسز تو اکٹھے کرنے پڑیں گے. یہ اچھا قدم ہے صحیح سمت میں کہ بجلی کے اوپر سے ٹیکس کم کر دیا جائے اور دوسرے ذرائع سے
उस टैक्स के होल को पूरा किया जाए। लेकिन सर साथ में जो ताजरों का फिक्स टैक्स था उसको भी खत्म कर दिया है, और प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं सुन रहा था वो कहते हैं उसका 42 अरब का इम्पैक्ट है जिसको कहीं किसी और मद से पूरा किया जाएगा, और जो आपने सिगरेट की बात की गालिबन उस इंडस्ट्री से फिल किया जाएगा। तो सर मैं इसलिए ये जानना चाहूँगा कि ये सिर्फ तनख्वाहदार लोग ही तमाम टैक्सेस देंगे, ये ताजरों को भी छूट मिल गई, और अच्छा किया है जो सार्फिन है और 200 जिनके यूनिट बिजली का बिल आता है गालिबन उनको इस्तिस्ना मिली है, इवन जो ट्यूबवेल वाले भी हैं, तो ये ताजरों का फिक्स टैक्स भी खत्म कर दिया सर डॉक्टर साहब। जी देखिए, मेरा एक ओपिनियन रहा है, एक नैरेटिव रहा है कि टैक्स अगर लगाया जा रहा है और उसके नतीजे में जो मईशत का पहिया है उसकी रफ्तार अगर स्लो डाउन हो जाती है तो ऐसा कोई कदम हुकूमत को नहीं उठाना चाहिए। मैं हमेशा से ये समझता हूँ कि टैक्सेस तो पाकिस्तान के ऊपर ऑलरेडी बेतहाशा लगे हुए हैं। पाकिस्तान का हर बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत जो है वो टैक्स देता है किसी न किसी किस्म का, और ज्यादातर वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। कोई 70% टोटल टैक्सेस जो हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। तो बजाय इसके ऊपर फोकस करें कि टैक्स किस तरह बढ़ाया जाए, कितना बढ़ाया जाए, हुकूमत का फोकस ये होना चाहिए कि हुकूमत के जो अखराजात हैं उनको किस तरह कम किया जाए। अहम नुकता आपने उठाया कि अखराजात को कैसे कम किया जाए। मैं साथ में आप ये भी जानना चाहूंगा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं एक सवाल करके, ये आप बात कर लें, आप बात जी डॉक्टर साहब, ये कुछ नहीं, मैं डॉक्टर निसार चीमा साहब कहना चाह रहे जी, हैं। मैं डॉक्टर साहब की बात से इत्फाक करता हूँ। एक तो ये कि ये सिगरेट के ऊपर जितना मैक्सिमम टैक्स लग सके लगाना चाहिए, ठीक है, ये भी वैसे भी ये कौम की सेहत के लिए तबाहकुन है। दूसरी बात ये है कि ये शुगरी ड्रिंक्स जो हैं ये सारे के सारे ये हमारी कौम के लिए, उनकी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं। इनके ऊपर भी टैक्स बढ़ना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत कम है, हमारे मुकाबले में इंडिया में इससे ये है कि कोई डबल से भी ज़्यादा शायद। ठीक, तो ये है कि हमें इन पे भी ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। और तीसरी जो बात है वो ये कि देखिए हमारे यहाँ अवाम जो है वो भूखे मर रहे हैं। यहाँ पे ये है कि ये कैट्स एंड डॉग्स, कुत्तों और बिल्लियों की जो खुराक है वो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं। क्या ज़रूरत है उसकी? यानी उसके ऊपर हम अरबों डॉलर खर्च कर देते हैं। यानी ये कि इस पर पाबंदी होनी चाहिए। और तीसरी जो बात है वो ये कि ये बिल्कुल जो फिक्स टैक्स जो है इसका खात्मा हुआ है ताजरों के लिए, और ताजरों के लिए। और फिर ये है कि फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पे ये जो सरचार्जेस जो थे उनका खात्मा जो है इंतहाई खुशाइंद है। लेकिन वो सबके लिए करें ना, सबके लिए 3 करोड़ सार्फिन है, सारे इसमें आए ना। देखें, इसमें मैं आपको बताऊं कि मैं तो अब हल्के से आया हूं, और जहां मैं गया हूं किसी खुशी में, गमी में, लोगों ने कहा कि ये इतना बिल है, हमारे ट्यूबवेल का असल बिल इतना है, और ऊपर से जो फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पे जो ये है कि अजाफी टैक्स लगाए हैं उससे कई गुना ज़्यादा है। और ये कि नाकाबिले बर्दाश्त है। उनको तो छूट मिल गई, काश्तकारों के लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त, आम लोगों के लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त, और ये कि इसका खात्मा ज़रूरी था, बिल्कुल ज़रूरी था। मैं डॉक्टर साहब ये जानना चाहूँगा सर ये क्यों लगता है, ये थोड़ा सा हमें बताएंगे, फिर उस्मा साहब भी इस पर कमेंट देंगी। मैं चाहूँगा हमारे व्यूअर्स को पता चले। मेरा भी जब बिल आया तो मैं समझ नहीं पा रहा था, उसमें इतने टैक्सेस थे, ये फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज हर महीने का लगता है, ये जो तेल की कीमतों का उतार चढ़ा है वो भी बिजली के बिल में ली जाती है, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तो उसके तहत ही एडजस्ट की जाती है ना सर, ये ओवर एंड अबव है। देखिए, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज का मतलब ये है क्योंकि हम तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, फर्नेस ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, LNG इस्तेमाल कर रहे हैं बिजली बनाने के लिए। और जब आलमी मंडी से महंगा तेल खरीदा जाता है, महंगी LNG खरीदी जाती है, तो वो जाहिर बात है हुकूमत जो है वो अपने पास से तो नहीं भर सकती, वो इवेंचुअली सार्फिन के ऊपर जो है वो डालना पड़ता है। लेकिन इस मामले में मेरा नुक्ता नज़र ये रहा है कि हुकूमत जो है वो तेल की कीमत क्यों फिक्स करती है, वो हुकूमत जो है वो तेल का बिजनेस क्यों रन करती है। हुकूमत को इस्लाहात लानी चाहिए और तेल के बिजनेस को कम्प्लीटली प्राइवेट सेक्टर में दे देना चाहिए। हम इसका एक तजुर्बा पहले कर चुके हैं टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर के अंदर। आपको याद होगा कि एक वक्त में अगर आपको टेलीफोन लाइन चाहिए होती तो किसी MNA की सिफारिश चाहिए होती थी, कई महीने लग जाते थे, उसके बाद टेलीफोन लाइन हमें मिल पाती थी। अब जब से ये टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर इस्लाहात आई हैं, हुकूमत ने अपनी मुदाखलत ख़त्म कर दी है, तो आप देखिए कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सेलुलर रेट है वो दुनिया का सस्ता तरीन है। 3 बड़ी कंपनी जो हैं वो आपस में कम्पीट करती हैं, आपस में मुकाबला करती हैं, और रिजल्ट ये निकलता है कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों को उसका बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंचता है। हुकूमत यहाँ पे पाकिस्तान में तेल के सेक्टर के अंदर जो है वो कीमतें फिक्स करती है, वो डीलर्स के मार्जिन फिक्स करती है। दुनिया भर में अब कुछ ही मुल्क रह गए हैं
جہاں پہ آئل سیکٹر جو ہے وہ حکومت ریگولیٹ کرتی ہے. تو حکومت کو یہ ذمہ داری اپنے اوپر سے ہٹا دینی چاہیے. یہ اس میں اصلاحات لے کے آئیں, اس کو کمپلیٹلی ڈی ریگولیٹ کر دیں اور پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر چھوڑ دیں کہ کتنا تیل امپورٹ کرنا ہے, کس قیمت پہ امپورٹ کرنا ہے اور کس قیمت پہ صارفین کو بیچنا ہے. بہت اچھی آپ نے بات کی. میں چاہوں گا ذرا قطر کے حوالے سے بھی ذرا مجھے جواب دے دیجیے گا, پھر میں عظمت صاحبہ کے پاس جاؤں گا. سر, پرائم منسٹر صاحب قطر میں موجود ہے, LNG کی آپ نے بات کی, کیا ایکسپیکٹیشن ہماری ہونی چاہیے قطر سے؟ دیکھیے, قطر سے ہمارے 50 سالہ برادرانہ تعلقات ہیں. ان 50 سالوں میں جو سب سے بڑی ڈیل ہوئی تھی وہ آئی تھنک 2015 میں تھی. تقریباً $16 بلین کا وہ کانٹریکٹ تھا جس کے تحت LNG ہم نے خریدی تھی. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ 2019 میں ہمارے جو ذخائر ہیں فارن ایکسچینج کے وہ بہت تیزی سے گر رہے تھے. دوبارہ سے قطر نے اس میں کوئی $3 بلین کا ڈپازٹ کروایا تھا. اب حکومت کے پاس دو بڑے مشکل فیصلے کرنے تھے جب اپریل کی 11 تاریخ کو حلف اٹھایا ہے میاں محمد شہباز شریف نے. ایک تو ڈیفالٹ کا بڑا سخت خطرہ تھا اور دوسرا یہ تھا کہ IMF کے ساتھ ان کے پروگرام سے ہم نکل چکے تھے. جو PTI کی حکومت تھی اس کی ایک طریقہ کار جو تھا کہ IMF سے وعدے کر لینا, اس کے بعد IMF سے قسط وصول کر لینا اور پھر اپنے کیے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی کر لینا. تو ایک عدم اعتماد کا وہ رشتہ جو ہے وہ IMF اور پاکستان کی حکومت کے درمیان میں ایک وہ پیدا ہو گیا تھا. تو یہ دو بڑی چیزیں ہیں جو پچھلے 4 مہینوں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا تقریباً پورا فوکس ان دو چیزوں کے اوپر تھا. اب پاکستان کو ڈیفالٹ کا کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے. IMF کے پیکج کا ہم حصہ بن گئے ہیں اور امید کی جا رہی ہے کہ اگست کی 29 کو جو ان کی بورڈ کی میٹنگ ہے اس کے نتیجے میں ہمیں تقریباً $1 بلین IMF سے ریلیز ہوگا. اور پھر جو $4 بلین کا گیپ رہ گیا تھا جو IMF کہہ رہا تھا کہ آپ نے پورا کرنا ہے, یہ قطر اس میں ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے انوار صاحب. وہ $4 بلین کا جو گیپ رہ گیا تھا اس میں سے $2 بلین جو ہے وہ قطر, ہمیں بتایا گیا ہے اسٹیٹ بینک کے ذرائع سے کہ $2 بلین قطر جو ہے وہ ہمارے خزانے میں جمع کروا رہا ہے. $1 بلین جو ہے وہ UAE پاکستان کی جو لسٹڈ کمپنیز ہیں وہ خریدے گا اور $1 بلین سعودی عربیہ ہمیں آئل فیسلٹی ڈیفرڈ بیسس کے اوپر ملے گا. تو یہ وہ $4 بلین کا جو فرق آ رہا تھا جو IMF کی شرط تھی وہ اب پوری ہو گئی ہے اور ہم IMF کا دوبارہ سے پیکج کا حصہ بننے چلیں. سر, لاسٹ پہ آپ سے کوشچن پھر عظمت صاحب کے پاس جاؤں گا. مہنگائی, اب یہ تمام چیزیں اگر انشاءاللہ ہو جاتی ہیں, وہ گیپ فل ہو جاتا ہے, آپ نے اس کا بریک اپ بھی دے دیا, قطر سے $2 ارب, سعودی عرب سے $1 ارب پہ موخر ادائیگی پہ آئل پیمنٹ اور $1 ارب UAE کی جانب سے اور 1.7 ارب جو ہے IMF سے. جو مہنگائی ہے سر, اس کے اس جن کو کیسے قابو میں لایا جائے گا اگر یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ہو جاتی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب, اصل سوال آپ نے اب کیا ہے جو عام پاکستانی کے ذہن میں ہے کہ مہنگائی کا حل کیا ہو. دیکھیے, کہیں 42% پہ وہ جس کو ہم سینسٹیو پرائس انڈیکس کہتے ہیں جس میں زیادہ تر کھانے کی اشیاء ہیں, وہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید اتنا اوپر کبھی نہ پہنچا ہو. مجھے خدشہ اس چیز کا ہے کہ اس کے دو حصے ہیں مہنگائی کے. دیکھیے, ایک تو عالمی منڈیوں کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکشن. اگر تیل عالمی منڈی میں بڑھتا ہے تو ظاہری بات ہے پاکستان میں اس کی قیمت جو ہے وہ بڑھانی پڑتی ہے. جتنی بھی ہم چیزیں امپورٹ کرتے ہیں باہر کے ممالک سے, دالیں امپورٹ ہوتی ہیں, پیٹرول ڈیزل امپورٹ ہوتا ہے, گندم امپورٹ ہو رہی ہے, چینی امپورٹ ہو رہی ہے, تو وہ ایلیمنٹ تو حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے. دوسرا ایلیمنٹ جو حکومت کے کنٹرول میں ہے وہ پاکستان کے اندر جو بڑے کارٹیل بنے ہوئے ہیں, جس میں چینی کا کارٹیل ہے, جس میں کاریں بنانے کا کارٹیل ہے, جس میں کھاد کا کارٹیل ہے. اس کے پاس ان سیکٹرز کے حوالے سے مجھے لگ رہا ہے کہ حکومت کا ابھی کوئی فوکس نہیں ہے. حکومت کے پاس کوئی پالیسی ایگزسٹ نہیں کرتی اور اگر ایگزسٹ کرتی ہے تو ہم سے شیئر نہیں کی گئی. تو بڑا ضروری ہے کہ اب پہلے 2 بڑے معاملات جو ڈیفالٹ کے حوالے سے تھے اور IMF کے حوالے سے تھے وہ اگر طے ہو گئے ہیں تو حکومت کو فوکس کرنا چاہیے کہ جو اندرونی ایلیمنٹ ہے مہنگائی کا اس کو کس طرح ختم کیا جائے. ٹھیک, بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق صاحب, تھینک یو سو ویری مچ سر فار جوائننگ اس. اس میں آپ پلیز آپ کا لیٹ آ رہا ہوں, بتائیے گا یہ ایک ایشو ہے, ظاہر بات ہے آپ PTI جو ہے پاکستان کی ایک بہت بڑی سیاسی جماعت ہے, وہ معاملات تو چل رہے ہیں اور آپ نے بھی کہا سب جوڑے سے PTI کی لیڈرشپ اور لیگل ٹیم اس میں طے کرے گی. یہ جو اب بجلی کے بل پہ
چھوٹ دی گئی ہے، آپ اس کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ اور پی ٹی آئی اس پہ کیا کردار ادا کر سکتی؟ ایک یہ مہنگائی کا ایشو یا اکنامک مساق معیشت کی جو بات ہوئی تھی، پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ تو معاملات انشاءاللہ کبھی نہیں جائیں گے. دوسرا یہ سیلاب نے بھی بڑے تباہی مچائی ہوئی ہے، اس پہ بھی پی ٹی آئی کوئی کردار ادا کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں جی، جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت یہ حکومت آئی، پی ڈی ایم کی حکومت آئی، اور ان سب کا جو گٹ جوڑ ہوا وہ صرف اس وجہ سے ہوا کہ ان کو پی ٹی آئی کے خلاف تو اور کچھ مل نہیں رہا تھا. مہنگائی کے ایشو کو انہوں نے کہا کہ جی مہنگائی بہت ہو گئی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 3 سال کے اندر جو ہم نے مہنگائی کی ہے اس کی ڈبل انہوں نے 3 مہینے کے اندر کی. ٹھیک ہے، اور بات یہ ہے کہ میں حیران ہوں کہ انہی لوگوں کے جو ان کے ممبرز تھے وہ کہتے تھے کہ اگر بجلی کی قیمت بڑھتی ہے، پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے. نہیں، آپ لوگ شاید کہتے تھے. دیکھیں پی ٹی آئی کہتے ہیں. نہیں جی، جس وقت ہم تھے تو آپ دیکھیں مرتضیٰ جاوید عباسی کے آپ بینرز دیکھیں، وہ لے کے اسمبلی میں کھڑے وہ ہوئے یہ تھے کہتے تھے کہ جی قیمت بہت بڑھا دی ہے، قیمت بڑھا دی ہے، اور یہ سارا کچھ اس طرح ہے. اور ان کو بات جب ہوتی تھی، آپ جیسا کہتے ہیں شائستہ، ان کی مریم اورنگزیب صاحبہ کی تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ بڑی شائستہ لینگویج ہے، جس طرح سے وہ بات کرتی تھیں، نالائق نااہل گورنمنٹ ہے یہ اور اس سے جان چھڑوانی ہے ہم نے، تو قابل ترین گورنمنٹ آئی. تو میں حیران ہوں اس وقت مریم اورنگزیب صاحبہ کیوں خاموشی کیوں نہیں بتاتی ہیں. اتنے لائق، قابل اور فاضل جو لوگ ہیں، انہوں نے جو کچھ عوام کے ساتھ کیا کہ آج عوام غریب بندہ، میں کہتی ہوں مڈل کلاس لوور کلاس میں آ چکی ہے، میں سمجھتی ہوں پور کلاس میں آ گئی، اور پور کلاس کی تو حالت ہی بری ہے جی. میں یہ ساری چیزیں دیکھ کر بھی، پیٹرول کی قیمت آپ دیکھیں اتنی بڑھا دی، ڈالر کہاں سے کہاں جا رہا ہے، یہ تمام چیزیں اب انہوں نے جو تھوڑا سا ریلیف دیے، اللہ کرے کہ یہ اور بھی دیں. یہ سیاسی ہنگامہ خیزی سے تو معاملات اور بگڑیں گے نا. دیکھیں کر رہے تھے نا ہم حکومت، اب تو حکومت پہ نہیں ہے نا، نہیں ہے نا، تو دیکھیں تو اب 4 ماہ ہو گئے. حیرت ہوتی ہے نا مجھے اس بات پہ کہ جی آپ میثاق معیشت کریں. بھئی آپ کو ہماری معاشی پالیسیوں کے آپ ہمارے خلاف تھے، آپ سمجھتے تھے کہ ہماری معاشی، دیکھیں وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. تو آج اب 13 جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ایک عمران خان صاحب حکومت سے باہر ہے، تو عمران خان صاحب جو 3 سالہ حکومت میں آپ لوگوں کو مطمئن نہیں کر سکے، تو آج آپ سے ڈائیلاگز پہ بیٹھ کے تو آپ کون سا فتح کے جھنڈے گاڑ دیں گے؟ یا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم ٹھیک ہیں، ضرورت نہیں ہے، اگر آپ سمجھتے تھے کہ جی ہم ٹھیک ہے، اگر نہیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نہیں چلا سکتے گورنمنٹ اور ہماری ہی تجاویز پہ گورنمنٹ چلنی ہے، تو الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دیجئے. سر یہ تو بڑا سادہ سا فارمولا بتا دیا انہوں نے. آپ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کیجئے، اور جو جس وقت آئے گا وہ ٹھیک ہے، اپنی معاشی پالیسیز بھی لے کر آ جائے گا. ویسے ہم متحمل ہو سکتے ہیں الیکشن کے اس وقت، گیون دی سچویشن اکنامکلی پلس جو یہ فلڈ سے تباہی تو مچائی آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جو تحریک عدم اعتماد آئی تھی تو اس وقت آنی چاہیے تھی؟ یہ دیکھیں انوار صاحب، دیکھیں اس وقت آنی چاہیے تھی، اس گورنمنٹ کو نکالنا چاہیے تھا. کہ عظمیٰ ابھی فرما رہی تھی کہ ہمارا یہ دیکھیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے جی، اور ہمیں یہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. بالکل 17 ان کی لیڈران پہ آج نیا مقدمہ جو ہے اس میں 17 لیڈران شامل ہیں. وہ مجھے وہ شعر یاد آتا ہے کیا کہ یہ عمران خان یا چند لوگوں کے اوپر ہے جو ابھی جو کیس جینون کیس بن رہے ہیں ان کے اوپر عظمیٰ کہہ رہی ہیں کہ بڑے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. تو میں وہ شعر سنانا چاہتا ہوں کہ اے شمع تجھ پہ رات یہ بھاری ہے جس طرح ہم نے تو ساری عمر گزاری ہے اس طرح. دیکھیں پچھلے 4 سال ہم نے یہ ہے کہ یہ ہر روز بھگتا ہے، یہ کہ آپ اب یہ بھگتیں گے نہیں، ہم نہیں چاہتے. آپ نے کہا نا ہم نے ہر روز وہ تو جینون کیس، وہی آپ کے بارے میں یہی کہتے تھے چیمہ صاحب. ہمارے اوپر تو فیک کیس، رانا ثناء اللہ کے اوپر جو کیس اندازہ کریں، اس طرح کے کیس بنانے والے بھی کہتے ہیں، ان کو بھی پتا جھوٹے کیس ہیں. اب وہ کہتے ہیں جی فلاں نے کہا تھا، فلاں نے کہا تھا. شہریار صاحب کو میں سنتا ہوں، وہ کہتے ہیں جنرل صاحب نے کہا ہے، بریگیڈیئر صاحب نے کہا ہے. اپنی صفائیاں دیتے ہیں، اندازہ کر رہے ہیں اس طرح کے کیس. جی جس کیس پہ میاں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، پوری دنیا کی عدالتی تاریخ میں اس سے زیادہ مزہ کا خیز گراؤنڈ نہیں ہو سکتی کسی لیڈر کو چھوڑے کسی عام آدمی کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے. تو بات یہ ہے کہ یہ ہے کہ سر یہ تو بات پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی آپ نے جواب دے دیا. ابھی یہ مہنگائی جو ڈاکٹر فاروق صاحب نے بھی کہی، سب سے بڑا چیلنج ہے کہ جو انٹرنل ایلیمنٹس ہیں اس پہ تو کچھ سارا ایسا ریلیف دیں آپ. بالکل یہ چیلنج ہے، ورنہ یہ تو دیکھیں نا پنجاب کی ضمنی الیکشن بھی لے اڑے اور کراچی کی سیٹ بھی جیت گئے. نہیں دیکھیں این اے 245. دیکھیں
اصل بات یہ ان کی جیت پہ آپ کو ہنسی آ رہی ہے یا خوشی بتا رہے ہیں کہ واقعی عوام کے صحیح فیصلے ہیں. نہیں ہمیں پتہ ہے جنرل الیکشن آنے دیں تو کیا ہو جائے گا سر؟ سب کو آٹے داؤ اس کا آٹے دال کا باؤ معلوم ہو جائے گا, سب کو پتہ چل جائے گا. اور عوام اتنے بیوقوف نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں, ان کو پتہ ہے کہ یہ مہنگائی کی 2 بنیادی وجوہات ہیں, 2 بنیادی وجوہات ہیں. وہ کیا؟ وہ ہم بھگت رہے ہیں, اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں. پہلا یہ کہ انہوں نے اپنی کرنسی کو 40% تک ڈی ویلیو کر دیا. پی ٹی گورنمنٹ نے 40% تک ڈی ویلیو کر دیا پاک کرنسی کو. سب سے بڑی وجہ, اس کی وجہ سے مہنگائی کا وہ طوفان آیا ہے کہ وہ یہ قوم اس کے لہروں کی تھپیڑوں کی زد میں نکل نہیں پائی. ابھی تک اس کے آگے بند باندھنا بڑا مشکل ہو رہا ہے. دوسری وجہ کیا ہوئی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے معاہدے کیے کہ جی ہم پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمتیں ہر مہینے بڑھائیں گے, ہم تمام سبسڈیز ختم کریں گے. جب تمام سبسڈیز ختم کریں گے, پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمتیں بڑھائیں گے, تو کیا مہنگائی نہیں ہوگی؟ اسی کے نتائج ہیں جو ہم بھگت رہے ہیں. ہم یہ ہے کہ یہ آپ ہی کے نتائج یہ بھگت رہے ہیں. دیکھیں جی, ہم تو حکومت اصل میں تو عوام بھگت رہی ہے. ہم تو حکومت کر رہے تھے اور ہم نے تو پرائسز کو سٹیبل کر کے رکھا ہوا تھا. اس وقت کیوں بفتہ اسماعیل صاحب کیا کہا کرتے تھے کہ جی ان لوگوں نے ہم لے کر آئیں گے, تو وہ تو کہتے تھے یہ جو 140 روپے کا آپ فی لیٹر جو آپ پیٹرول دے رہے ہیں, یہ ہم 90 روپے کے اوپر لے کر آ جائیں گے. وہ کتنے فارمولے بتاتے تھے نہیں بتاتے تھے. آج جب حکومت کے اندر آئے تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ تو انہی لوگوں کی دیوی ساری چیزیں نا. تو بات وہی, تو ہمیں تو اس بات پہ انہوں نے بلیم کیا ہوا تھا کہ خان صاحب نے انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمت بڑھ رہی تھی اور خان صاحب قیمت نہیں بڑھا رہے تھے. اصل میں پیٹرولیم لیوی کا اور تمام وہ چیزیں طے کر لی تھی نا آئی ایم ایف سے, پھر وہ آپ نے سلیش کر دی. دیکھیں ایک منٹ, ہم نے جو بھی گورنمنٹ آتی ہے نا, وہ عوام کی ووٹوں سے آتی ہے, اور عوام کو ہی فیسیلیٹیٹ کرنا اس قوم اس حکومت کا مقصد ہوتا ہے. ہم نے عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا تھا. جتنے نامناسب حالات ہمیں ملے, کرونا وائرس آپ دیکھ لیجئے, وہ پینڈیمک کی جو سچویشن تھی وہ ہم کو ملی. جب گورنمنٹ ہماری آئی تو ریزرو ہمارے پاس نہیں. اب یہ بتائیں اب کیا کیا جائے 23 اگست 2022 میں بیٹھ کر اب کیا لائمل ہونا چاہیے؟ آپ ایک سیاسی قوت ہیں, آپ حکومت میں ہیں, آپ اپوزیشن میں, کل آپ حکومت میں تھے یا اپوزیشن میں تھے, دونوں سیاسی حقیقتیں, آگے کیسے چلا جائے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں نہ آپ انہیں مٹا سکتے نا یہ آپ کو مٹا سکتے ہیں. میں مٹانے کی تو بات ہی نہیں کرتی جی. میں کیوں کہوں کہ جی ہم مٹانا چاہتے ہیں؟ میں ان کے ساتھ بات نہیں کروں گا, کل عدم تنظیم ٹی ٹی پی سے کر لوں گا, بلوچ سیپریٹسٹ سے کر لوں گا. ٹھیک ہے, انہوں نے جذبات میں آ کے کوئی بات ضرور کی ہوگی, یہ بات نہیں ہے. سیاست کے اندر کوئی بھی چیز حرف آخر نہیں ہوتی, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آج بس یہ لوگ قوم سے معافی مانگے, سوری کریں کہ جی ہم تو بہت سے وہ لے کر آئے ہوئے تھے اور ہم سمجھ رہے تھے کہ جی خان صاحب بڑے غلط کر رہے ہیں اور ہم آئے, اب ہم سے تو معیشت سنبھالی نہیں جا رہی, تو ہم بس الیکشن اناؤنس کریں گے, الیکشن اناؤنس کریں اور بات ساری ختم کریں. وہ تو آپ کا ایک پولیٹیکل نیریٹو. ابھی ڈاکٹر فرد صاحب کہہ رہے تھے کہ 29 اگست کو آئی ایم ایف سے جو ٹرانچ ہے وہ ریلیز ہو جائے گا اور $4 بلین کا گیپ بھی برج ہو جائے گا. اب آگے کیسے بڑھا جائے؟ دیکھیں میم, وہ تو اب یہ چیزیں ہو گئیں. آپ لوگ بھی جب تھے تو آئی ایم ایف پروگرام میں آپ بھی گئے. پاکستان کے جیسے معروضی اقتصادی حالات ہیں, یہ ناگزیر اگر یہ کہا جائے کہ جی آپ آئیں گے تو آپ نکل آئیں گے, نہیں دیکھیں نہیں, اتنے جلدی کوئی بھی نہیں نکل سکتا, کیونکہ جتنے بھی ماضی کے اندر جتنے بھی آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے ہوئے تھے, یہ پیپلز پارٹی کو نون لیگ کی کیے ہوئے معاہدے تھے جس کو لے کر ہم نے بھی آگے چلنا تھا اور اس کو ہم لے کر آگے چلے بھی. لیکن بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں اس وقت کہ جو سیاسی اور معاشی حالات اس وقت پاکستان کے جا رہے ہیں وہ بے انتہا خراب جا رہے ہیں. حل کیا آپ کے دیکھیں میں یہ ٹیبل پہ بیٹھ کے ٹیبل ٹاک ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ پی ٹی آئی کو بھی, پی ڈی ایم کو بھی کچھ اس کے جو ایک کہہ لیں کہ جو ایک وہ لوگ جو لائک مائنڈڈ ہوں ان کو بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. اس کا کوئی سیاسی اس کی پولیٹیکل ول ہے نکالنا چاہیے. دیکھیں تھوڑا سا پی ٹی آئی کی طرف سے دیکھیں, جب تک خان صاحب کو ان کے اوپر, ان کی ٹیم کے اوپر جس طرح سے پولیٹیکلی وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, جس طرح سے ان کو ہر طرح سے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ان کے گراف کو ختم کیا جائے, ان کی پاپولیرٹی کے گراف کو کم کیا جائے, لوگوں کو ان کا عوام میں جانا بند کیا جائے, تو یہ تمام چیزیں آیا آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ اس قسم کی کوئی چیز ڈیولپ کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی ان کے ساتھ آ کے بیٹھ سکے؟ موافق ماحول نہیں ہے جو میں سمجھ سکتا ہوں. اور وہ مواقع دیکھیں عظما کی 2 باتیں بالکل میں ان سے اتفاق کرتا ہوں. ایک انہوں نے کہا کہ جی بالکل لوگوں کو, ذمہ دار سنجیدہ لوگوں کو اس میں رول پلے کرنا چاہیے. ٹھیک.
ملک میں یہ جس طرح کی فضا پوائنٹ آف بن نو گئی ہے، ریٹرن کی جو باتیں یہ ہوتی ہیں دیکھیں یہ زہر آلود فضا بن گئی ہے، یہ ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں ہے، قطعی طور پہ نہیں، یہ بالکل لیکن ہم آپس میں لڑ رہے ہیں سیاسی طور پر اور آدھا ملک ڈوبا ہے. میں بالکل پوری دنیا میں دیکھیں سیاست ہوتی ہے، سیاسی اختلاف بھی ہوتے ہیں، لیکن فضا اتنی زہر آلود نہیں کر دی جاتی جس طرح ہمارے یہاں ہے. بالکل. دوسری بات جو ہے یعنی وہ پولیٹیکل میچورٹی نہیں ہے بدقسمتی سے. دوسری بات جو ہے میں ان سے بالکل یہ بھی اتفاق کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ کسی کو یعنی کسی سیاسی جماعت کو، کسی سیاسی قائد کو آپ کہیں کہ ہم یہ بالکل ختم کر دیں، یہ ممکن نہیں ہوتا اس طرح. ہم نے یہ ہے کہ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو کو یعنی سزائے موت دے دی، عدالتی قتل ہوا ان کا، لیکن وہ سیاسی طور پہ زندہ ہے. زندہ بالکل. میاں نواز شریف کو آپ نے ایک مذکا خیز کیس میں یا مذکا خیز گراؤنڈ پہ ڈسکوالیفائی کر دیا، کیا عوام کے دلوں سے نکال سکے آپ؟ قطعاً نہیں. ٹھیک. اسی لیے یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سیاسی لیڈر کو، سیاسی جماعت کو اس طرح مصنوعی طریقوں سے نہ ختم کیا جا سکتا ہے، نہ کرنے کی کوشش ہونی چاہیے. اچھا، کوشش نہیں ہونی چاہیے. سیاسی جماعتوں کا مقابلہ سیاسی میدان میں ہی ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. دیکھیں یہ تو میرے خیال میں جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بڑی آنیسٹی انہوں نے اپنا اوپینین دیا کہ سیاسی جماعتوں کا مقابلہ سیاست میں ہوتا ہے. بالکل. لیکن یہ ہے کہ یہ بھی دیکھیں اپنی جگہ یہ بات صحیح ہے کہ یہ بھی نہیں ہے کہ یہ لوگوں کو یہ کہ جو وہ جرم کریں گے یعنی یہ کہ اس کا ظاہر ہے کہ ان کو خمیازہ بھی ہاں اس کے بغیر. اچھا دوسرا اس میں صاحب یہ تو انہوں نے بات ٹھیک کی. آپ لوگ خود الیکشن کی بات کرتے ہیں، اب تو آپ کی حکومت ہے کے پی میں، ماشاءاللہ آپ کا تعلق کے پی سے، وہاں آپ کی حکومت ہے، پنجاب میں آپ کی حکومت ہے، آزاد کشمیر میں آپ کی حکومت ہے، گلگت بلتستان میں آپ کی حکومت ہے. آپ تو ان کو تالا دیتے ہیں کہ جی 25 کلومیٹر کی حکومت کر رہے ہیں. تو آپ لوگ تو ایک طرح سے حکمران ہیں اس وقت، تو اس پہ اپنے سٹیپس اٹھائیں. اس پہ کیوں نہیں توجہ نظر آ رہی؟ چودھری پرویز الہی صاحب اسلام آباد بھاگے آتے ہیں، بنی گالہ میں ملاقات کرتے ہیں. جنوبی پنجاب کا حال دیکھیں آپ توسا شریف کا حال دیکھیں، آپ ڈی جی خان کا دیکھیں جی ابھی پنجاب کی حکومت ہمارے بنے ہوئے 1 مہینہ بھی نہیں ہوا. تو اب سیلاب آ ٹھیک گیا ہے تو اس پہ نا. تو ایمرجنسی بیسس دیکھیں پہ کام ایک ہونا منٹ، چاہیے. وہاں پہ کام ہو بھی رہا ہے اور کر بھی رہے ہیں. کے پی کے اندر الحمدللہ حالات ٹھیک ہیں ہمارے. آپ لوگ ان کے خلاف مقدموں کا سوچ رہے ہیں، آج خبر آئی کہ پی ڈی ایم کے خلاف مقدمے بنا رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں 17 ہمارے جو ہماری ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کے خلاف بغیر کسی وجہ کے آپ بنا رہے ہیں. دہشت گردی کا مقدمہ آپ نے دہشت گردی کا آپ مقدمہ خان صاحب کے خلاف بنا رہے ہیں. آج آپ ٹائم میگزین کے اندر دیکھیں کہ ہمارے ملک کی کس قدر ایک طرح سے مذاق اڑایا گیا. اس کے بعد آپ اسکائی نیوز کے اندر دیکھتے ہیں مختلف انٹرنیشنل پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا جس طرح سے اس وقت خان صاحب کی چیزوں کو ڈسکس بھی کر رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ صاف پتہ چل رہا ہے یہ ان لوگوں کی تجزیے ہیں، ہمارے نہیں ہیں، ان کی تجزیے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر عمران خان کو کرش کیا جانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، کرش کیا جا رہا ہے. وہ آپ کا یو آر انٹائٹلڈ ٹو یور اوپینین. لیکن یہ جو توہین عدالت کی کارروائی ہے یہ تو جیسے انگریزی میں کہتے ہیں یو آسک فار اٹ، یو آسک فار اٹ. دیکھیں اس پہ تو میں اس لیے بھی کمنٹ نہیں کر سکتی کہ 31 کو خان صاحب جائیں گے، دیکھیں گے سب جوڈس میٹر ہے اس کے اوپر سب بیٹھے ہوئے ہیں، جو متفقہ طور پہ فیصلہ ہوا اس کے مطابق چلے جائیں گے. انٹرویو دیا ان کے کہنے پہ تھوڑی میں اچھا ایک منٹ ایک منٹ جو عسکری اداروں کے بارے میں وہی کہہ رہا ہوں. دیکھیں بڑی اچھی بات آپ نے کی. میں بھی کہتی ہوں خان صاحب نے بھی اس بات پہ بات مانی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ مجھے شہباز گل کے 1-2 جملوں کے اوپر مجھے بھی اعتراض ہے اور اس کے اوپر سے پی ٹی آئی نے اپنا موقف سامنے بیان کر دیا تھا. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ خواجہ آصف نے فلور آف دا ہاؤس یہ بات کی کہ اس وقت تک فوج نے کیا کیا، کوئی جنگ انہوں نے نہیں جیتی. فوج کے اوپر اتنی کیا کوئی جنگ نہیں جیتی؟ کیا فوج نے کوئی جنگ نہیں جیتی؟ 65 کی جنگ کی میں بات کروں گی کہ 65 کی جنگ کے اندر اگر ہماری فوج نہ ہوتی تو کیا ہمارا حال ہوتا؟ لیکن میں یہ بات نہیں کہہ رہی. میں ایک بات کروں گی. میں سوال اس لیے صرف مشلے راج نہیں میں یہ ایسے بیانات ہیں. اچھا جو شہباز گل صاحب نے بات کی اس پہ خان صاحب کا پوائنٹ آف ویو تو آپ لوگوں کو مل گیا نا، قوم کو پتہ چل گیا نا. خواجہ آصف کے بیان کے اوپر کیوں نہیں ان کی پارٹی نے کوئی موقف لیا؟ ایک اور بات میں آپ سے کہوں گی. میں یہ سمجھتی ہوں جس طرح سے شہباز گل کے خلاف جو بھی کارروائی ہوئی ہے ہر اس شخص کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جو اداروں کے خلاف بات کرے، جو عدلیہ کے خلاف بات کرے، جو پاکستان توڑنے کی بات کرے، جو پاکستان کی غداری کی بات کرے.
ان سب کے خلاف Equal ہونی چاہیے. treatment before law. Equal treatment ہونا چاہیے, قانون سب کے لیے برابر ہونا نہیں، چاہیے. میں عظما کی بات سے اس سے تو اتفاق میرے خیال کرتا میں ہوں کوئی کہ اختلاف کر ہی نہیں بالکل سکتا. یہ ہے کہ بالکل سب کے لیے یہ کہ ایکول یہ ہونا چاہیے. لا کی اپلیکیبلٹی، لا کی اپلیکیشن جو ہے سب کے اوپر برابر ہونی چاہیے. اور جو انہوں نے کہا، انہوں نے خواجہ آصف کے بیان کا حوالہ دیا، وہ بیان بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے. یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ جی ہماری فوج نے کوئی جنگ نہیں جیتی، بالکل غلط ہے. انہوں نے 65 کی جنگ کی بات کی. وہ جنگ جو تھی جو ہم پہ مسلط کی گئی، وہ جنگ محدود تھی مقبوضہ کشمیر تک. انوار صاحب آپ کو یاد ہے؟ جی جی بالکل. ہندوستان نے رات کی تاریکی میں انٹرنیشنل بارڈر کو کراس کر کے جارحیت کا مظاہرہ کیا، بالکل. اور اس وقت ہم تیار نہیں تھے. اس نے بیک وقت سیالکوٹ محاذ پہ حملہ کیا، سیالکوٹ پہ اور لاہور پہ. بالکل. اور ان کا خیال یہ تھا، ان کا جو جنرل اروڑا، ان کا نا جنرل چودھری، جی جنرل چودھری کا یہ ان کی سٹیٹمنٹ تھی کہ ہم یہ ہے کہ شام کو چائے جو ہے جم خانہ میں پئیں گے، لاہور میں. لیکن اس وقت ہماری فوج نے جس جذبے کا مظاہرہ کیا، جس شجاعت کا، جس دلیری کا، اس وقت یہ ہے کہ وہ تو تاریخ کا ایک ایسا باب ہے کہ پوری دنیا کی تاریخ میں اس طرح کی مثالیں نہیں ملتی، جس شجاعت کا اور قربانیوں کا مظاہرہ خون دے کر. دیکھیں جس طرح لوگوں نے یہ ہے کہ اپنے وطن کا دفاع کیا ہے. چونڈا میں جو جنگ ہوئی ہے ٹینکوں کی، جس کے یہ کہ ہمارے فوجی بم باندھ کے اپنے جسموں کے ساتھ ہندوستانی ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا دیکھیں دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑی جنگ تھی ٹینکوں کی، جس میں یہ ہے کہ پاکستانی فوج نے بے مثال ایک تاریخ ساز جرأت کا مظاہرہ کیا. اپنے وطن کا جس طرح پاکستانی فوج نے دفاع کیا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی. اور پھر یہ ہے کہ یہ دیکھیں، اور ہماری فضائیہ، ہماری ایئر فورس پوری سپریمیسی تھی. یعنی یہ کہ اس وقت ہماری ایئر فورس چھا گئی تھی پورے یعنی فضاؤں میں. اور اس وقت میں کہنا کہ جی ہم نے شکست کھائی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم فتح یاب ہوئے، اگرچہ ہمارے اوپر بغیر یعنی کہ ہمیں الرٹ نہیں تھے، تیار نہیں تھے، پریپیئرڈ نہیں تھے، لیکن دندان شکن جواب دیا. لیکن یہ رات کی تاریکی میں جو ہم پہ جارحیت مسلط کی گئی، اس کا جواب ہم نے خون دے کر کیا. ہماری مسلح افواج نے، پوری قوم اس کی پشت پہ تھی. ہم نے اداروں کو متنازع بنانا ہی نہیں چاہیے. اور دیکھیں دوسری بات یہ کہ ہماری فوج پاکستانی سالمیت اور ہماری فوج جو ہے لازم ملزوم ہے. بالکل جی، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ فوج ہمارا محبوب ادارہ ہے، قومی ادارہ ہے. یہ کہ اس سے محبت، ہر پاکستانی اس سے محبت کرتا ہے. اس کو کبھی متنازع نہیں بنانا چاہیے. خان صاحب نے ایون یہاں تک کہا کہ میں پاکستان کے لیے اتنا اہم ہوں نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ بھی اگر پاکستان کو ضرورت ہے تو وہ ہماری فوج کی ضرورت ہے. میں بسط احترام خان صاحب نیوٹرلز کر کے کافی زیادہ بیان بازی بھی. اچھا آپ لوگ نیوٹرلز پہ ہوگے آپ کہتے ہیں، لیکن جنہوں نے جرنیلوں کے کیٹیگوری کے نام لیے تو پھر اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتی، پر میں یہ ضرور کہتی ہوں کہ جواب یہ کہ انہوں نے کہا تھا تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں. نہیں، میں یہ کہتی ہوں کہ اگر ہمیں اس چیز پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے. نہیں، میں کہتی ہوں اگر دیکھیں تو آپ خان صاحب کا یہ بیان کیوں نہیں دیکھتے کہ وہ کہتے ہیں کہ فوج پاکستان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. صرف ایک تو یہ کہ ہم نے ہندوستان کے عزائم کو ہمیشہ خاک میں ملایا ہر جنگ میں. ہماری فوج نے الحمدللہ 71 کی جنگ میں جو کچھ ہوا، وہ یہ وجہ یہ تھی کہ اس وقت جو فوجی حکمران تھے انہوں نے عوام کے مینڈیٹ کا احترام نہیں کیا، 70 کے الیکشن کے نتائج کو تسلیم نہیں کیا، اور عوامی لیگ کو ہینڈ اوور نہیں کیا، جس کی قیمت چکانی پڑی. جس کی قیمت چکانی. چلیں اس پہ ہم وی ہیو ٹو، کیونکہ ہسٹوریکل فیکٹ بھی سامنے ہے، وی ہیو ٹو کلوز آور شو. آپ کا بہت شکریہ عظما ریاض زیتون صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. ڈاکٹر سعد چیمہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر سلیم صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، اور ہمیں جسٹس ریٹائرڈ شائخ عثمانی صاحب نے بھی جوائن کیا. مختلف نکات پر ویورز مبنی گفتگو تھی. ہم امید کریں گے کہ ان گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں کتنے متفرق چیلنجز کا سامنا ہے، چاہے وہ ہمارے اقتصادیات ہے، چاہے وہ ہمارے استحکام ہے، چاہے وہ ہماری سیاست ہے، چاہے وہ ہمارے سیلاب میں گھرے ہوئے بہن اور بھائی ہیں جن کی جانب ہمیں بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے. اور تمام سیاسی جماعتوں کو اس وقت کچھ لمحوں کے لیے اپنی سیاسی وابستیوں کو بالائے طاق رکھ کر سب کو جٹ جانا چاہیے اور ان کی بحالی کے لیے اپنا اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. اسی پیغام کے ساتھ پروگرام کو کلوز کریں گے. کل تک کے لیے سید انوار الحسن اور پروگرام دستک کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.